किसी की भी बहन बेटी के साथ कोई ज्यादती हो रही हो, मेरा उससे कोई वास्ता ना हो, मुझे पता चल जाए मैं आवाज़ उठाऊंगा, मैं बोलूँगा अल्लाह ने मुझे इतनी जुर्रत दी हुई है, मैं बोलूँगा मारने मुझे मार डाले, मैं बोलूँगा। कलमे हमें पैदा करने वालों ने कलमा सिखा दिया, उसका मतलब इस शख्स ने समझाया मुझे कि ला इलाहा का मतलब क्या है, ठीक है। और हम किसकी उम्मत में से हैं कि यहाँ दर्द होता है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी करता है, दिल करता है फाड़ डालें उसको, चीर डालें। तो ये तो हम मुसलमान हैं और मुहिब्बुल वतनी है हमारे अंदर। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निगार, आप देख रहे हैं नियाज़ी का पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूं, मेरे साथ जो इस वक्त भाई मौजूद हैं, फयाज़ साहब इनका नाम है। हाल ही में इनका एक वीडियो वायरल हुआ है, आप पहले मेरी स्क्रीन पे वो वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। जी इमरान खान का ना भी लैन ते पाबंदी लग गई जी, बस फिर वेखण दी भी पाबंदी लग गई है। जी आपने ये वीडियो मुलाहज़ा की। फयाज़ साहब इनका नाम है, टेलरिंग का काम करते हैं I-10 मरकज़ में। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि क्या वजह है जी उन्होंने अपना टीवी, हालांकि इस महंगाई के दौर में कोई एक जो होती है बालों में लगाने वाली पिन और एक धागे में जिसमें डाला जाता है सुई, वो भी किसी को देने के मतलब कायल नहीं है कि कोई भी किसी को दे। इतनी महंगाई है, इतने मुश्किल दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तो उनसे गुफ्तगू करेंगे क्या वजह है उन्होंने अपना टीवी तोड़ दिया है, ये उनकी सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो गई है, उससे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फयाज़ साहब सबसे पहले ये बताइएगा कि ये PTI से या इमरान खान से कोई जुनून है, इश्क है, मोहब्बत है, क्या चीज़ है? आपने सुना इमरान खान साहब पे पाबंदी लग गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अब उनका नाम नहीं सुना जाएगा, नाम नहीं लिया जाएगा, तो आपने आके अपना टीवी अपना ही नुकसान कर दिया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपने सवाल किया, ये PTI और ये बाकी चीज़ें जो है ना बाद में हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, और ये मेरा वतन है, इसकी हिफाजत भी मुझे ही करनी होगी और इसके लिए बोलना भी मुझे ही पड़ेगा, ठीक है। और मेरी तकदीर अल्लाह ने लिखी हुई है, ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है, इज़्ज़त ज़िल्लत उसके हाथ में है। ना मैं अपनी तकदीर को चेंज कर सका, ना मैं अपने बच्चों की कर सकता हूँ, और जिसकी इबादत करता हूँ उसी से मदद मांगता हूँ, बाकी इंसान कोई कुछ नहीं है। और अपने हिस्से का सबको हक़ अदा करना चाहिए। रही बात टीवी की, तो टीवी देखें, इसका मकसद कोई नहीं रहा। मैं 20 साल से टीवी को देख रहा हूँ, 20 साल से टीवी को मैंने देखा, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जो मुझसे बच के जाता हो। मैं काम करता हूँ, साथ में टीवी चल रहा होता है, लेकिन ये अब कुछ टाइम ऐसा आ गया कि हम देखते हैं टीवी तो एक तरफ़ा बात हो रही है, ऐसे दबा दिया गया है दूसरी तरफ की आवाज़ को। तो अब अगर मुजरम है तो मुद्दई कोई नहीं है, और अगर मुद्दई है तो मुजरम कोई नहीं है। एक तरफ़ा बात का जो है ना वो कोई मतलब नहीं होता, ना कोई मकसद होता है। तो क्लियर हो गया कि अब देखने का फ़ायदा ही कुछ नहीं रहा, तो इसलिए बेकार था। मैंने कहा तोड़ो इसको। तो यानी आप सिर्फ इमरान खान को इतना चाहते हैं, या आपकी चाहत है, जुनून है या इश्क है, जो अगर इमरान खान को स्क्रीन पे नहीं दिखाया जाएगा तो आपने अपना टीवी तोड़ दिया, तो ये इसको क्या किस चीज़ क्या नाम देंगे आप? इमरान खान एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है, स्टार है। सबसे पहले उसने हमें वर्ल्ड कप जीत के दिया, एक हॉस्पिटल बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, उसके बाद उसने 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाई, ठीक है। और हमें पैदा करने वालों ने कलमा सिखा दिया, उसका मतलब इस शख्स ने समझाया मुझे कि ला इलाहा का मतलब क्या है, ठीक है। और हम किसकी उम्मत में से हैं कि यहाँ दर्द होता है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी करता है, दिल करता है फाड़ डालें उसको, चीर डालें। तो ये तो हम मुसलमान हैं और मुहिब्बुल वतनी है हमारे अंदर। तो अब इस पे अपनी माइंड, अपनी सोच है, वो कोई किस तरह से सोचता है। तो बेसिकली अगर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपका सफ़र है, स्टार्ट ही से आप इमरान खान साहब को चाहते थे, मोहब्बत करते थे, PTI से आपने जो रिश्ता जोड़ा स्टार्ट ही से, जब से आपने कोई मतलब अब जवानी में आप आए हैं उस वक़्त से ये आपकी सिचुएशन है, या उससे पहले किसी और पार्टी के सपोर्टर थे, फिर बाद में इमरान खान साहब को सपोर्ट करने लगे नज़रिए की बुनियाद पे? तो क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? पहले थोड़ा सा मुझे अपने बारे में इस तरह बताइएगा। कि जैसे होश संभाली हमने, तो उसके बाद जब समझ आई
تو ایک وہ جو ہوتی ہے وطن کے لیے محبت، یا یہ خون میں ہوتی ہے، یہ اندر ہوتی ہے بندے کے، یہ کوئی ڈال نہیں سکتا. تو پاکستان تحریک انصاف سے پہلے میں تحریک منہاج القرآن کا ورکر تھا، یعنی کہ قادری صاحب کا ورکر تھا، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیسے کمیٹڈ تھے. تو قادری صاحب کے ساتھ بھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن جو ہوا وہ ظلم ہوا. ہم لوگوں کے اندر یہ چیز، مسلمانوں کے اندر ایسا نہیں ہے، ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں، اور خاص کر کے جو پریگننٹ عورتوں کو بھی انہوں نے منہ پر گولیاں ماری، یہ ظلم ہے. اس کے لیے میں نے سمجھا کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اور قادری صاحب کے موقف کے ساتھ ہم جڑے ہوئے تھے اور باقاعدگی سے ہم ان کے ساتھ چلتے رہے. اب جب قادری صاحب لیس ہوئے تو مجھے تو اپنا وطن نہیں چھوڑنا تھا، میں اپنا وطن نہیں چھوڑ سکتا، مجھے تو اس سے محبت ہے اور میرے یہاں پہ پیدا ہوا اور یہیں پہ مروں گا. ٹھیک ہے، پر مہربانی ہوگی میرے چاہنے والوں کی کہ میرے مرنے کے بعد کم سے کم میری قبر پر غدار نہ لکھا جائے. میں پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے، مسلمان ہوں الحمدللہ. تو مجھے وطن نہیں چھوڑنا تھا. تو قادری صاحب چلے گئے، ان کی رسپیکٹ ہے ہمارے اندر، وہ اچھے لیڈر ہیں، لیکن یہاں پہ اچھوں کی ذرا تھوڑی ویلیو کم ہے. تو اس لیے اب مجھے اور کوئی چوائس نہیں نظر آتی کہ میرے ملک کو کون کوئی سیدھا رستہ دکھا سکتا ہے، کون بتا سکتا ہے. بتائے گا تو وہی جس کو آتا ہوگا، جس نے دیکھا ہوگا، جس نے محسوس کیا ہوگا. اگر میں باہر کے ملک میں کسی میں جاتا ہوں، کچھ دیکھتا ہوں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہاں کا قانون کیسے ہے، یہاں پہ کتنی سہولتیں ہیں، اور وہ مسلمان بھی نہیں ہیں. ہم لوگ جتنے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اتنے ہی ہم لوگوں کو، ویسے ہم لوگوں کا قصور تو ہے، عوام کا قصور تو ہے، قصور ہے ہم عوام کا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ خود غرض ہیں، ہم اپنے سے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم اتنے خود غرض ہو چکے ہیں کہ مجھے وہی صبح گھر سے ناشتہ کر کے آنا ہے، پھر شاپ پہ آنا ہے، مجھے پیسے کمانے ہیں، مجھے آٹا لے کے جانا ہے، مجھے چینی لے کے جانی ہے، مجھے دودھ لے کے جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے کمیٹی دینی ہے، مجھے بل دینے ہیں، مجھے کرا. میرے ہر وقت جیب میں بل پڑے ہوتے ہیں جو میں نے پے کرنے ہوتے ہیں، یہ بھی دینے ہیں، وہ بھی دینے ہیں. بچوں کو پال رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں. لیکن اب میں نے تھوڑا چینج کیا. میں نے کہا اب بچوں کے علاوہ اپنے ملک کے لیے کچھ سوچا جائے اور کچھ کیا جائے، کچھ فکر ہو. کرنا کرانا تو اللہ کی ذات نے، ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہماری دبی ہوئی آوازوں کو وہ اور دبائیں گے، اور بولتی آوازوں کو کوئی نہیں دبا نہیں سکتا آواز. یہ جو آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ نے ٹی وی توڑا ہے، یہ آپ نے ایک میسج دراصل دیا. آپ کا کہنا ہے کہ میں نے میسج دیا ہے عوام کو کہ جب ٹی وی پہ اس محب وطن پاکستانی کا نام نہیں ہوگا اور اس کی پکچر نہیں ہوگی، اس کا نام آپ لوگ نہیں چلائیں گے، تو ہم اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. اس ٹی وی کو جو آپ کہہ رہے کافی عرصے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، میرے ساتھ اٹیچ تھا، میں نے توڑ دیا. تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں یہ جو قانون ہے، کسی کو نہ بولنے دیا جاتا ہے، ہر ادارے آپ کے سامنے ہیں، اداروں کی بات کریں، لوگوں کی بات کریں، جن کو یہ لقب دیا جاتا ہے کہ وہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کی پاکستان میں رہنے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ مجھے 36 سال ہو گئے نا اپنے کام میں، 36 سال میں، اور میں نے لاہور میں کام کیا، کراچی میں کام کیا، مختلف جگہوں سے ٹریننگ حاصل کی، اپنے استادوں کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا. تو بات یہ ہے کہ اب یہ چورن نہیں بکنے والا. کیا اب یہ چورن نہیں بک سکتا کہ ہمیں شعور بھی دے دیا آپ نے، اور پھر اس کے بعد اس چیز پر بھی آگے کہ ابھی بھی ہم بیوقوفی ہیں. پہلے خود ہی شعور دیا ہمیں، خود ہی بتایا. کون بتا رہا تھا ہمیں نواز شریف چور ہے؟ کون بتا رہا تھا؟ زرداری. اور زرداری چور ہے، ڈاکو ہے، کون بتا رہا تھا؟ نواز شریف. اور یہ دونوں کہہ رہے تھے کہ ہماری پاک فوج غلط ہے. اب اس کے بعد ایک شخص اٹھا تو اس نے بھی کہا کہ یہ دو افراد دارا نہیں ہوتے. دیکھیں میرے گھر پہ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، اور ایک بیٹا غلط کرتا ہے، وہ غلط کرتا ہے، مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا، یہ اخلاق سے ہٹ کر کیا اس نے، تو میں اس کو کہتا ہوں آپ نے بیٹا یہ غلط کیا، آپ غلط ہیں، غلط ہو گیا. میرے مسجد کا امام، محلے کی مسجد کا امام، اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. آپ نے مختلف واقعات سنے ہوں گے. ہم محلہ پورا پکڑ کے اس کو امام کو وہاں سے اس کی سیٹ سے ہٹا دیتے ہیں. مطلب ایک افراد، نہ مسجد غلط ہوئی، نہ میرا گھر غلط ہوا، جس کی غلطی ہے اسی کی. اور کسی ادارے میں بھی
جب مسجد کے امام کو ہم ہٹا سکتے ہیں تو کسی ادارے میں بھی کوئی بھی شخص ہو تو اگر وہ غلطی کرے یا اس کی کوئی نشاندہی کر دے، بھلے وہ غلط ہے یا نہیں، یہ فیصلہ بھی ہوگا ہو تو تب اگر آپ اس کو شروع کریں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ غلط ہے یا نہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری جیب سے آپ نے موبائل نکال لیا تو اس کے لیے آپ مجھ پر حملہ ہی کر دیں، آپ مجھے دیکھیں ہی نہ، آپ پروف ہی نہ دیں، آپ چیک نہیں کرنے دے رہے، تو بولنے کا موقع تو دیں، صفائی تو پیش کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے بالکل دبا دیا کسی کو، تو یہ دبنے والا کام جو ہے نا وہ میرے خیال سے چپ ضرور ہوئے، عوام ڈر ضرور گئی ہے، کیونکہ یہ بغیرتی ہے۔ ہم لوگ مسلمان ایسے ہے نہیں، کسی کی بھی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو، میرا اس سے کوئی واسطہ نہ ہو، مجھے پتہ چل جائے میں آواز اٹھاؤں گا، میں بولوں گا، اللہ نے مجھے اتنی جرأت دی ہوئی ہے، میں بولوں گا، مارنے مجھے مار ڈالے، میں بولوں گا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ جو 9 مئی کے پاکستان میں بلکہ پورے پاکستان میں یہ جو واقعات پیش آئے ہیں، عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا جاتا ہے اس کے بعد اداروں کے دروازے خود بخود کھولے جاتے ہیں کہ عوام کو متشر کیا جاتا ہے، طول دیا جاتا ہے، پھر عوام داخل ہوتی ہے اداروں میں اور اداروں میں توڑ پھوڑ کرتی ہے۔ جو ویڈیو سامنے اس میں نون لیگ کے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے برگلایا لوگوں کو، اور جو رپورٹس جاری ہوئی ہیں اس میں کہ اس سارے واقعات میں جو ملوث ہیں وہ اداروں کو ہی ٹھہرایا جا رہا ہے۔ جو انٹرنیشنل رپورٹس آئی ان میں بھی یہی کہا گیا کہ جو ادارے ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے اس واقعہ میں، اوورآل جو واقعہ 9 مئی کو پیش ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے ان واقعوں میں کون ملوث ہے؟ فوج میری جان ہے، کیا فوج میری جان ہے، میرا ایمان ہے، فوج ہے تو میں ہوں، فوج ہے تو میں ہوں، لیکن پھر وہی بات کہ کوئی ایک افراد فوج نہیں ہے۔ فوج میں میری چاچے کا بیٹا، میری پھوپھو کا بیٹا، میرے محلے میں میرے یار دوست، سارے فوج تو ہم لوگ ہیں۔ اور وہ جذبہ، وہ مائیں جو ایک بیٹا قربان کروا کر کہتی ہیں کہ میرا دوسرا بیٹا بھی قربانی کے لیے تیار ہے، مجھے اپنی پاک فوج پر فخر ہے۔ لیکن ہماری پاک کوئی چیز پاک ہو اور وہ ناپاک ہاتھ میں آ جائے تو یقین کریں وہ خطرے میں آ جائے گی۔ آپ اس چیز کو سوچیں، ایک دفعہ ضرور سوچیں کہ کوئی بھی پاک چیز ناپاک ہاتھ میں آئے گی تو اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو یہ اب جو ہوا، دیکھیں اس کا فائدہ کس کو ہوا، بینیفیشری کون ہے، کس کو اس کا فائدہ ملا؟ وہ جو شخص کہہ رہا تھا جس کو گولیاں لگیں، جس کو دبایا، اتنے لوگ اس کے مخالف ہو کے چل رہے ہیں کہ آج ہی مہنگائی مہنگائی مہنگائی، وہ کہاں گئی مہنگائی؟ یہ وہ تنتے تھے نا منہ میں بتائیں مہنگائی، اب کہاں ہے؟ وہ نہیں بولیں گے، اب نہیں وہ بول رہے، بات نہیں کر رہے، ان کو پتہ ہے وہ مار پڑے گی، اٹھا لیے جائیں گے، غائب ہو جائیں گے غائب ہی ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال سے تھوڑا سا ہمیں اپنے سوچنے کے انداز کو اب چینج کر لینا چاہیے، اپنے لیے نہیں، ہم نے کر دیا جو کرنا تھا، اپنے بچوں کے لیے لازمی سوچیں، میری آنے والی نسلوں کی مجھے فکر ہونی چاہیے۔ اور اللہ پاک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود خیال نہ ہو اپنے بدلنے کا۔ بس میں آپ سے اور مزید کیا کہوں۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ یہ فیاض صاحب تھے جن کی سوشل میڈیا کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنا ٹی وی توڑا، اور انہوں نے وضاحت کی کہ میں نے ٹی وی کیوں توڑا، اور اپنا بتایا، اپنے بیانات قلم بند کیے کہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، پاکستان اور پاک فوج پہ میری جان بھی قربان، میرا مال بھی قربان، کیونکہ یہ فوج ہے تو یہ ملک ہے، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان۔ اسی طرح محبت کا والہانہ جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کا فرض ہے کہ آپ کے جو آس پاس آس پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس پہ نظر رکھیں، اور پاکستانی ہونے کا ثبوت ہے، چاہے وہ کسی ماں بہن ہو، بیٹی ہو، کسی کی چادریں کسی کی عزت پہ مال کی جا رہی ہوں، آپ اس پہ نظر رکھیں۔ بہت اچھا میسیج دیا بھائی نے، اور جو ویڈیو تھی اس میں بھی ایک بہت بڑا میسیج تھا۔ کیا میسیج تھا یہ آپ اپنے کامنٹ سیکشن میں بتائیں گے۔ آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ وہ جو ویڈیو وائرل ہوا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ بھائی نے ایک سوالی نشان چھوڑے جا رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا ہی ہے، جو وضاحت آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کامنٹ میں کیجیے گا کہ یہ ویڈیو جو وائرل ہوا ہے اس کا مقصد کیا تھا، کیا میسیج ہے جو یہ بھائی دینا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اور میرے بھائی فیاض صاحب کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی الگ سیکشن میں انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔